स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको जिक्र किया था SOPs के हवाले से कि SOPs की जो धज्जियाँ हैं वो मत पखेरिए, और क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है, सूरत हाल इस तरह की है कि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसलिए एहतियात कीजिए, अपनों का और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लोग जब SOPs पर अमल दरामद करना खुद से शुरू कर देंगे तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने मेहमानान ग्रामी का आपसे तारुफ भी करवा दिया था, जो आज हमारे साथ मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं। हमारे साथ UC चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और ताजर जो हैं वो मोहम्मद आसिफ साहब वो भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका जो है रमज़ान मुबारक वो कैसा गुजर रहा है। और UC चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम सवालात करेंगे कि रमज़ान बाज़ार के हवाले से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो आज ये हमारी पकड़ में है, तो आज अपने सारे सवाल जो है वो पूछ लेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि हम UC चेयरमैन साहब से पूछें कि उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सर आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान जो है वो किसी तारुफ का, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, और अहले इस्लाम के लिए ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ये कायनात और अल्लाह ताला ने अपना कलमा भी मुकम्मल नहीं किया, मैं फ़र्स्ट एंड ऑल ये कहूँगा कि रमज़ान हर मुसलमान के लिए और गैर मुस्लिम के लिए भी उतना ही मुकद्दम है जितना एक मुसलमान के लिए है। और रमज़ान का एहतराम हम सब पे, ख़वातीन व हज़रात के ऊपर और बच्चों के ऊपर भी वाजिब है। और रमज़ान के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा रोज़ा है वो हमें इस चीज़ की सबक देता है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और साइंस भी आज ये कह रही है कि रमज़ान से जो बहुत सारे मामलात हैं, जो जिस्म के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, उनका भी खराज होता है। और सबसे पहले कि रमज़ान के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, इसके अंदर अपने आप को मत देखें, इसके अंदर हम सबसे पहले इंसानियत को देखें। अगर कोई गैर मज़हब से भी है, मुसलमान है या किसी भी बरादरी से है, किसी भी कास्ट से है, तो हमें सबसे पहले इंसानियत को रखना है। और हमने इसी मैसेज को आगे देना है अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों से, जो हमने सीखा है कि रमज़ान के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, इफ्तारी करवानी चाहिए, सहरी करनी चाहिए। और वो लोग जो सफ़ेद कालर हैं, जो किसी के पास नहीं जा सकते, और हमें जिस तरह सियासी लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो इस चीज़ को सबसे बेहतर समझते हैं कि उनके गली महल्ले में कहाँ किस स्टेज पे किस स्टेज के लोग मौजूद हैं और उनकी क्या ज़रूरियात है। आज इस दौर के अंदर जो ये कोरोना वायरस आने से हमारी बहुत सारे बिजनेसमैन, ज़मींदार और जो जॉब्स पे हैं, वो कई लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, बिजनेसमैन का बिज़नेस ख़त्म हो गया है, और ताजरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। उनकी वो टाइमिंग्स नहीं हैं जिस पे वो अपने दुकान को, कारोबार को, प्लाजे को उस तरीके से चला सके। सबके लिए परेशानी आ गई है, और हम सबको इस मौके पे उन लोगों को देखना चाहिए, चाहे वो गली महल्ले के अंदर हैं या वो हमारे रिश्तेदारों में हैं। उन सब को हमें तलाश करके उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, ये नहीं कि हम जाके उनको राशन दे आएँ और उनके इश्यूज़ हैं कि उनके बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, उनके बच्चों की फ़ीस अदा नहीं हो रही, या उनका इलाज नहीं हो रहा, या मेडिसिन। ये सारी वो चीज़ें हैं, जब ये ज़लज़ला या सैलाब आए तो हमारे कायदीन ने हमें ये सबक दिया कि ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, ये आप लोग हमें पहुँचाएँ ताकि हम आगे दे सकें। तो हमें इस आपके चैनल के पे बैठ के मैं ये मैसेज ज़रूर अपने लोगों से कहना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि हमें सबसे पहले अपने नज़दीक जो रिश्तेदार हैं, फिर आपके गली महल्ले में जो लोग हैं, हमें रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और जिसके लिए ये कायनात बनाई गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनके जो हुक्म के ऊपर जानब लाना है, तो हमें ये खिदमत करनी होगी। और इसमें हमें इस मुसीबत के वक़्त में, परेशानी के आलम में, हमें लोगों को राशन भी देना होगा, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी होगी, रखना होगा। अच्छा चलिए असद साहब, ये भी बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि नफ़रतें जो है इसे ख़त्म करना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान मुबारक में लोगों के दिलों में तबकों को लेकर भी नफ़रत है, ज़ुबान का अगर बदलाव है, मतलब कोई पंजाबी है, कोई सराइकी, ये अजीब सी नफ़रतें क्यों है लोगों के दिलों में? असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज तक 72 सालों में समझ नहीं आ सकी। उसकी रीज़न ये है
کہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے نا، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جی اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ انسانیت کیا ہے، کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ گرا ہوا ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں اس سے کہتے کہ کلمہ سناؤ یا تم کس برادری سے ہو، تمہاری بے کاسٹ شک، کیا ہے۔ بے شک۔ سب سے پہلے انسانیت ہے کہ اسے انسانیت اٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل تو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، آج تو کل موویز بن رہی ہوتی ہیں۔ اب جب سے یہ کرونا آیا ہے، میں تو اس پہ یہ کہوں گا، یہ آفت کا ٹائم جو آیا ہے، اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں۔ ایس او پیز کا ہم اگر عمل کریں تو ہر چیز کو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ لگانے سے، میرا یہ ایمان ہے، یہ کرونا نہیں ہے۔ کرونا ہے، اگر یہ وائرس ہے یا کسی نے پھینکا ہے یا یہ آ گیا ہے، تو اس سے بھی پہلے بھی بہت سارے وائرس آئے ہیں، جی جو 2800 وائرس دنیا کے اندر سائنس بتاتی ہے۔ ابھی تک تو ہم 2100 وائرس تک پہنچ چکے ہیں، باقی وائرسز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سائنس کے مطابق اور ہمارے دین کے مطابق جو سب سے پہلے ہے کہ ہم جب یہ پہلے چھوت کی بیماریاں آتی تھی، ہاں جی۔ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں لگاتے ہاتھ تھے، نہیں لگاتے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اوت کی قوم کے اندر بھی یہ میسیج آیا، پھر وہ ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سازش تھی اس کو بے نقاب کر دیتا ہے ہر دور کے اندر۔ یہ بھی اگر سازش ہے تو وہ بے نقاب ہوگی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گا، اور انہوں نے انسانیت کو فروغ دیا۔ وہ سب کے ہی نبی ہیں، بے شک۔ وہ سب کے ہی اعلی نبی ہیں، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے اندر آج ہندو، سکھ، عیسائی سب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے جو معافی مانگ رہے ہیں۔ جو ظلم اور زیادتی ہے انسان کو، اس کا اگر نیکی کرتا ہے اس کا پھل اس دنیا میں ملتا ہے، بے شک۔ اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ آخرت سے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عارضی زندگی اور آخرت کی جو مکمل ایک زندگی ہے، اگر ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے اس دنیا کے اندر۔ جی بے شک۔ اور ہم اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اگر اولاد کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے رشتے ہیں، یہ محلے دار ہیں، ان سے ہم نے اچھی طریقے سے ملنا ہے، ان سے آج جو ہوا ہے نا، اس سے میرا تھوڑا اختلاف ہے کہ ہم نے ہمارے گراؤنڈز بند ہو گئے ہیں، ہمارے کھیل بند ہو گئے ہیں، ہماری تعلیم بند ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر کاروبار نہیں بند ہوا اور پوری دنیا کے اندر سکول بند نہیں ہوئے، لیکن یہاں بدقسمتی سے سکول سب سے پہلے اور مسجد اللہ کے گھر کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایس او پیز پہ عمل کریں، سختی کریں۔ آج ہماری پاک فوج، ہماری ریجر، ہماری پولیس مکمل ڈیوٹی دے رہی ہے۔ کس لیے دے رہی ہے؟ مکمل ڈیوٹی دے رہی ہے، ہمارے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں، فرنٹ لائن ورکرز کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں شیخ آصف صاحب کی طرف۔ شیخ صاحب، آپ سے بھی وہی سوال جو یو سی چیئرمین صاحب سے ہم نے کیا کہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ جی، میں تاجر طبقے سے میرا لنک ہے، بے شک۔ اور رمضان تو نیچرلی طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم جو بھی مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بابرکت مہینہ ہوتا ہے رمضان جو ہے، اور یہ 12 مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں عبادت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اور اس میں کہتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ساری رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے سارے ہی کرنا چاہیے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میرے بھائی آصف صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے کہ تاجر، ایز اے تاجر ہونے کی حیثیت، ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت، مجھے تھوڑا سا اپنے لوگوں سے، تاجر بھائیوں سے یہ گلہ ہے کہ جب رمضان ہے، ایک رحمت کا مہینہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے مقدم ہے، تو ہمیں اپنی منافع خوری سے بات رہنا چاہیے۔ بات رہنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی بس اللہ تعالیٰ سے سزا ملے گی۔ میں پرسنلی، میں بھی تاجر ہوں، میں بھی بزنس مین ہوں، بزنس مین لوگوں سے ملتا ہوں، مارکیٹوں میں جاتا ہوں، لیکن میری گزارش اسپیشل اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے تاجر بھائی، ہمارے دوست بلیک نہ کریں، مارکیٹ میں چیزیں لے کے آئیں، سستی فراہم کریں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وائٹ کالر لوگ جیسے بھائی نے کہا ہے، اور وہ ان کے تعلیم کے اخراجات ہیں، مکانوں کے کرائے نہیں ہیں، گھروں کے کرائے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے کہہ کچھ نہیں سکتے، بچوں کی کپڑے نہیں ہیں، تو اگر وہ سارا دن یہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو کوئی مہنگائی اتنی ہوگی اسی پہ لگے رہیں، تو ان کے دوسرے معاملات جو ہے نا وہ پریشانی۔ جیسے کہ اب ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سخت لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس حوالے سے حکومت نے جو بھی کیا، کیا اس سے جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں مطمئن ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کتنے صحیح ہیں، جی میں کتنا ٹھیک ہوں. ہم یہاں 10-5 بندے بیٹھے ہیں، اس میں میں ٹھیک ہوں کہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی مجبوری ہے، گورنمنٹ کیا کرے. ہاسپٹل بھر گئے ہیں، گلی محلوں میں لوگ ہر گھروں میں تو اب تھوڑے دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس دوست کو بھی فون کیا ہے اسے کہا میرے گھر میں کرونا کا مریض ہے. اور میں پرسنلی طور پہ پوری فیملی کرونا سے گزری ہوں. پچھلے سال پوری فیملی کرونا سے جب سٹارٹ ہوا گزری ہوں. اور مجھے پتہ ہے کسی کیا پرابلم ہوتے. ہم لوگ عمل نہیں کرتے، ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے اب یہ اتنا سخت لاک ڈاؤن اگر کیوں ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب حکومت کیا ہمیں ڈنڈے مارے، کیا پرچے دے، کیا پھر جب حکومت سختی کرتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار حکومت بڑی بری ہے. دیکھیں ایز اے قوم ہمیں انسان بننا چاہیے. ایز اے قوم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت ہمارے ملک کی، ہمارے لیے ایز اے مسلم بھی ہماری یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے اقدامات ایسی چیزیں نہ کریں جس سے بیماری بڑھ رہی ہے. کل کو آج اگر ہمارے یہاں ٹریفک چل رہی ہے، کل کو سب بند ہوگی. کیوں بند ہوگی؟ تو میری گزارش سارے لوگوں سے ہے کہ برائے مہربانی اس کے ایس او پیز پہ عمل کریں. عمل کریں گے تو ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں. لیکن سر ابھی تو دیکھیے کہ آپ عید کا سماع عید قریب ہے اور بازاروں میں رش ہے. کس طرح کی صورت؟ سر رمضان بازار بھی لگا ہوا ہوگا کہ آپ کے یو سی میں وہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی چل رہی ہے یا ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد ہے؟ ایس او پیز پہ تو اب بہت سختی سے عمل ہوا ہے. اس میں ہماری پاک فوج جو ہے مارکیٹوں میں اور ہر جگہ پہ فوکس کر رہی ہے. اور سختی جو ہے نا ان جو 3 دنوں میں جو سختی نظر آ رہی ہے، جی اس سے پہلے یہ سختی نہیں تھی. بے شک نہیں تھی. لیکن جو قانون ہے اس کے مطابق لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بعض لوگ یوز ہی نہیں کرتے تھے، اب ہر طبقے میں مزدور بھی جو ہے وہ بھی اس پہ ایس او پیز پہ عمل کر رہا ہے. لیکن جہاں مہنگائی کی بات ہے اور رمضان بازاروں کی بات ہے وہاں بہت ڈفرینس ہے حکومتی بیان میں اور لوگوں کے ریلیف میں. اب ماڈل بازاروں کے اندر اور رمضان بازاروں کے اندر جو چینی ہے اس پہ ایس او پیز دیکھ لیں آپ کہ اتنی لمبی قطاریں 2 کلو چینی کے لیے آئی ڈی کارڈ اور وہ نشانات اور باقی معاملات. اس سے پہلے یہ ایک ٹائم تھا، یہ میرے بھائی شیخ آصف صاحب بیٹھے ہوئے یہ اس چیز کو جانتے ہیں، یہ بھی پرانے سیاستدان بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ پہلے ڈیپو سسٹم ہوتا تھا، چینی ملتی تھی، آٹا ملتا تھا اور کارڈ یوز بنتے تھے، ان کارڈوں پہ چیزیں خریدی جاتی تھی. پرانا دور تھا. آج پھر وہی چیز آ کے ہم نے دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ رہی ہے اور ترقی کر کے بہت ساری چیزوں سے آج پاکستان کو ہم پھر ریورس گیئر میں لا کے پھر ہم نے وہیں کھڑا کر دیا ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھا کہ ہم نے لائنز لگا دی ہیں. ہم نے ایس او پیز ٹھیک ہے کہ وبا آئی ہوئی ہے لیکن ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو گلی محلوں میں سے نکال کے بازاروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ 1-2 کلو چینی کے لیے ہم نے اپنی انسانیت کی تذلیل کی ہے. اور یہ ایسا ہوتا کہ اگر پولیو کے قطرے گھروں میں پلائے جا سکتے ہیں تو پولیو کے قطروں کے بعد اگر ہمیں ویکسین ہمیں اس طرح سے دی جا سکتی ہے اچھی جگہ پہ تو کیوں نہ کہ ہم یہ معاملہ بھی اگر چینی یا آٹا یا دالیں یا باقی روزمرہ کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پہ آسانی پیدا کر دیں. ہم اس پہ ٹائمنگ کر دیں کہ 50 لوگ باہر دنیا میں ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں، 50 لوگ سٹور میں جاتے ہیں، وہ اپنی چیزیں لیتے ہیں، وہ 50 باہر آ جاتے ہیں، اگلے 50 چلے جاتے ہیں. تو جتنا ٹائم ہم شارٹ کرتے ہیں ایس او پیز کے لیے کہ ہم 6 بجے 6:30 مارکیٹیں بند کر دیں گے تو اس سے پہلے تو ہم لوگ ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ ایک دکان کے اندر اگر 200 بندہ ہے تو کہاں گیا کرونا اور کہاں گئے ایس او پیز، اس کو کون چیک کر رہا ہے؟ ابھی جیسے مارکیٹس میں کہا گیا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن لگ جائے گا اور مارکیٹس میں اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، تو وہاں پر ایس او پیز کس طرح سے فالو ہو رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے 2 دن پہلے مجھے اعظم مارکیٹ کی، رنگ محل کی اور بہت سارے بڑے بازاروں کی تصویریں دکھائی اور جس پہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا بازاروں کے اندر ہے اور بچوں کے ساتھ ہے اور فیملیز کے ساتھ ہے. اور یہ جب ہم کوئی بندہ ایک باہر جاتا ہے، جیسے میں اپنے گھر سے باہر آیا ہوں تو سب سے پہلے مجھے ایس او پیز پہ باہر بھی عمل کرنا چاہیے. جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو ڈائریکٹ جو بزرگ لوگ ہیں جو 50+ لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اپنے پہلے جو ماسک ہے اس کو چینج کرنا چاہیے، سینیٹائز کرنا چاہیے، تھوڑا ٹائم اپنے علیحدہ کمرے میں بیٹھنا چاہیے، پھر اپنے کپڑے چینج کر کے پھر اپنے والدین سے ملیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہے تو ہم صحیح ہیں.
یا وہ بیمار ہیں تو ہم صحیح ہیں، تو کسی ایک سے تو گھر میں داخل ہو رہا ہے، بے شک ایسے تو اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک واحد اچھا طریقہ ہے کہ جو لوگ دکانوں میں ہیں، جو لوگ مارکیٹ میں گروسری کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر جائیں تو اپنے سب سے پہلے اپنے ماسک کو چینج کریں اور اپنے بچوں کے نزدیک نہ جائیں، اپنے بوڑھوں کے نزدیک نہ جائیں. پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہ یقین رکھیں کہ یہ بیماری کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی. اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں آئیں، جانوروں میں بیماریاں آئیں، بلڈ فلو آیا، اور یہ اگر وائرس آ گیا ہے تو اس کا بھی ہمیں مقابلہ دلیری سے کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے ڈرے تو یہ ہمیں نقصان کرتا ہے. آج ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے، ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ ہمیں مسلسل استعمال کرنا ہے. اور کوشش کیجئے کیونکہ رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے اور آپ لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں شاپنگز کے سلسلے میں، تو کوشش کیجئے کہ اس بار رمضان المبارک کے بعد آپ شاپنگ نہ کریں، کیونکہ اگر شاپنگ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی عید گزر جائے گی. لیکن اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں گے، رش والی جگہوں پہ جائیں گے، تو کرونا کے بڑھنے کا جو ہے وہ خدشہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے سے جب آپ کے یو سی میں انتظامات ہوتے تھے رمضان بازار کے حوالے سے، تب کس طرح سے انتظامات تھے، اور اب کے جو رمضان بازار لگے ہیں وہاں پہ کیا چینجز جو آپ کو لگتا ہے، کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو سوال بہت اچھا کیا کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ تھی اور ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف جنہوں نے یہ ماڈل بازار کی اور سستے بازاروں کی بنیاد رکھی، تو اس وقت کا رمضان بازار لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو آج معاملات چل رہے ہیں، لوگ ہر چیز سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، نوکریوں سے پریشان ہیں، صحت سے پریشان ہیں کہ آج جو صحت کارڈ جس کو ہم نے لوگوں کو دیا ہے وہ ریلیو ہی نہیں ہے. لوگ علاج ہی کہاں کروانے جائیں، کوئی ہاسپٹل پیشنٹ کو لینے کو تیار نہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو لوگوں کی خدمت، آج ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں جی سڑکوں کی کیا ضرورت تھی، سڑکیں بنائی گئی ہیں، ہاسپٹلوں کی کیا تھا گاؤں میں. آج آپ پورے پنجاب کے اندر یہ دیکھیں کہ جو جال بچھایا گیا تھا اس وقت کا پنجاب اور آج کے پنجاب میں کیا فرق ہے. دوسری جو آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف کے دور میں سستا علاج فری ایمرجنسی ہاسپٹلوں میں ہوتی تھی اور فری ٹیسٹ ہوتے تھے، یہاں تک کہ سی ڈی اسکین تک مائک جو ہاسپٹلوں میں وہ فری تھا. اور آج ہم لوگ تو میں کہتا ہوں ایک پیناڈول کی میڈیسن ہم نہیں لے سکتے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. بے شک مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ دب کر رہ گیا ہے. ناظرین ابھی جو ہے وہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے عابد شبیر صاحب سے. عابد شبیر صاحب نعت رسول مقبول عابد بشیر صاحب، اگر نام غلط نہیں لیا تو اوکے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش
بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے محفل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے محفل سے گزر جاؤں گا، اور اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حاضری کے لیے اب نہ بلوایا تو لگتا ہے کہ مر جاؤں گا، اب نہ بلوایا، اب نہ بلوایا، اب نہ بلوایا تو لگتا ہے کہ مر جاؤں گا، اور میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر سانس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، در زہرا سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چودھری نام ہے کہ عابد بشیر نے جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں یہ نعت پیش کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم کورونا SOPs کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اپنے ہر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو یہ آگاہی پیغام دیتے ہیں کہ SOPs کو فالو کرے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ حالات SOPs کو فالو نہ کیا گیا تو حالات یہاں تک آ جائیں گے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نیبر کنٹری کے جو حالات ہیں، اور خدا نخواستہ کہ وہ حالات، وہ دن ہم تک پہنچیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے معزز مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے۔ دیکھتے رہیے راحت ہے رمضان۔